अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ तलबा, आज दुरूसुल लुगा में तमरीन चेक करनी है। चलिए हबीबुल्लाह साहब आप पढ़िए। हाँ, सवाल क्या है? अन्निसिल फ़ाइला फ़ी कुल्लिम मिनल जुमलिल आतियति। मिन हर्फ जार है, उसकी वजह से अलजुमली को ज़ेर मिलेगा। और चूँकि अल आतिया ये अलजुमली का सिफत है, तो अलजुमली को ज़ेर मिला है, तो अल आतिया को भी क्या मिलेगा? ज़ेर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या पढ़ेंगे? मिनल जुमलिल आतियति। अन्निसिल फ़ाइला, अन्निस तो मुअन्नस बना, अल फ़ाइला फ़ाइल को। अन्निसिल फ़ाइला तो फ़ाइल को मुअन्नस बना। फ़ी कुल्लिम मिनल जुमलिल आतियति, आने वाले जुमलों में से हर एक में। तो आगे जो जुमले आ रहे हैं उनमें जो फ़ाइल हैं उनको हमें मुअन्नस बनाना है। चलिए जी, जुमला नंबर 1 पढ़िए। ज़हबल मुदर्रिसो इलल फ़स्ली। ज़हबल मुदर्रिसो, उस्ताद गए, इलल फ़स्ली, क्लास रूम की तरफ। ज़हबल मुदर्रिसो इलल फ़स्ली, उस्ताद क्लास रूम तक गए या क्लास रूम की तरफ गए। यहाँ फ़ाइल कौन है? अल मुदर्रिसो फ़ाइल है ना, जाने वाला कौन है? मुदर्रिस है ना, उस्ताद है ना। तो अल मुदर्रिसो यहाँ क्या है? फ़ाइल है। काम करने वाले को क्या बोलते हैं? फ़ाइल बोलते हैं। तो अल मुदर्रिसो यहाँ क्या? फ़ाइल है। अब इसी फ़ाइल को हमें क्या बनाना है? मुअन्नस बनाना है। तो जब हम लोग फ़ाइल को मुअन्नस बनाएंगे तो फ़ेल को भी मुअन्नस बनाना पड़ेगा। जैसे अल मुदर्रिसो यहाँ फ़ाइल है, मुज़क्कर है, इसलिए फ़ेल ज़हबा मुज़क्कर आया है। अब अगर हम लोग इसी फ़ाइल को मुअन्नस बना रहे हैं तो उसी को के एतबार से फ़ेल भी क्या आएगा? मुअन्नस आएगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, ज़हबतिल मुदर्रिसतो, ये असल में ज़हबत है, मिलाने के लिए ता पे ज़ेर लगाया गया है। ज़हबतिल मुदर्रिसतो, ताकि मिला करके पढ़ा जाए। ज़हबतिल मुदर्रिसतो इलल फ़स्ली, उस्तानी क्लास रूम की तरफ गईं। ज़हबतिल मुदर्रिसतो, ये असल में ज़हबत है, ता पे जो ज़ेर लगाया गया है वो सिर्फ पढ़ने के लिए लगाया गया है, ताकि मिला करके पढ़ा जा सके। ज़हबतिल मुदर्रिसतो इलल फ़स्ली, मुदर्रिसा उस्तानी क्लास रूम की तरफ गईं। हो गया जी। चलिए अगला जुमला पढ़िए। ज़हब अबी इलल मुस्तशफ़ा। ज़हब अबी, मेरे अब्बू गए, इलल मुस्तशफ़ा, अस्पताल की तरफ। ज़हब अबी इलल मुस्तशफ़ा, मेरे अब्बू अस्पताल की तरफ गए। इसमें फ़ाइल कौन है? इसमें अबी फ़ाइल है। अब मुज़ाफ़ और या मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले दोनों मिलकर के फ़ाइल हैं। इसी फ़ाइल को हमें क्या बनाना है? मुअन्नस बनाना है। तो क्या बनाएंगे? ज़हबत उम्मी इलल मुस्तशफ़ा।
ज़हबत उम्मी, मेरी माँ गई, इलल मुस्तशफ़ा, अस्पताल की तरफ। ज़हबत उम्मी इलल मुस्तशफ़ा, मेरी माँ अस्पताल की तरफ गई। चलिए अगला पढ़िए। जलसत तालिबो फिल फसली, जलसत तालिबो, तालिब इल्म बैठा, फिल फसली, क्लास में। जलसत तालिबो फिल फसली, तालिब इल्म क्लास में बैठा। तो यहाँ फ़ाइल कौन है? अत्तालिब है। अब हमें क्या करना, फ़ाइल को मुअन्नस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जलसत अत्तालिबतो फिल फसली, तालिबा क्लास रूम में बैठी। जलसत अत्तालिबतो, अलग अलग पढ़ना ठीक नहीं लग रहा है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मिला करके पढ़ना पड़ेगा। तो मिला करके पढ़ने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, तापे ज़ेर लगा देंगे। तो क्या पढ़ेंगे, जलसत तालिबतो, असल में वो जलसत ही है, पढ़ने के लिए सिर्फ ज़ेर लगाया गया है। जलसत तालिबतो फिल फसली, जलसत तालिबतो, तालिबा बैठी, फिल फसली, क्लास रूम में। चलिए आगे। खरजा अखी मिनल बैती, खरजा अखी, मेरा भाई निकला, मिनल बैती, घर से। खरजा अखी मिनल बैती, मेरा भाई घर से निकला। इसमें फ़ाइल कौन है, अखी। अख मुज़ाफ़ है या मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले दोनों मिलकर के फ़ाइल हैं। खरजा अखी मिनल बैती, मेरा भाई घर से निकला। खरजत उख्ती मिनल बैती, खरजत उख्ती, मेरी बहन निकली, मिनल बैती, घर से। खरजत उख्ती मिनल बैती, मेरी बहन घर से निकली। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या है, अगला सवाल हमें क्या करना है, उसको गौर से पढ़ना है। तअम्मल मा यली, तअम्मल तो गौर कर, मा यली, जो आगे आ रहा है। तअम्मल मा यली, तो गौर कर, जो आगे आ रहा है। तअम्मल मा यली, तो गौर से पढ़, जो आगे आ रहा है। आगे जो आ रहा है उसको हमें क्या करना है, गौर से पढ़ना है। उसमें क्या है देख लेते हैं। उसमें यह है कि एक लफ्ज़ है जिसका आखिरी हर्फ क्या है, साकिन है, जैसे जलसत। उसके बाद में एक दूसरा लफ्ज़ है जिसके शुरू में क्या, अलिफ लाम है, अत्तालिबत। बात समझ में आ रही है? यही लफ्ज़ है आगे। पहला लफ्ज़ क्या है, पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर क्या है, सुकून है, आखिरी हर्फ क्या है, साकिन है। दूसरा जो लफ्ज़ है उसके शुरू में क्या, अलिफ लाम है। तो इसके बारे में एक कायदा सुन लीजिए कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आखिरी हर्फ साकिन है और दूसरे लफ्ज़ के शुरू में क्या है, अलिफ लाम है, तो उसको मिला करके पढ़ने के लिए उस साकिन को हटा करके उसके आखिर में क्या लगा दिया जाता है, ज़ेर लगा दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे जलसत, पहला जो लफ्ज़ है इसके आखिर में क्या है, साकिन है, इसका आखिरी हर्फ क्या है, सुकून है, इसके आखिर में क्या लगा हुआ है, सुकून लगा हुआ है। अत्तालिबत, तो जो दूसरा लफ्ज़ है उसके शुरू में क्या, अलिफ लाम है। तो मैंने क्या बतलाया, अगर किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ साकिन है, उसके आखिरी हर्फ पर सुकून है और उसके बाद में जो लफ्ज़ है उसके शुरू में अलिफ लाम बढ़ा हुआ है
اور ان دونوں کو ہمیں ملا کر کے پڑھنا ہے، تو ہم لوگ ایسے صورت میں کیا کریں گے؟ ایسے وقت میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ جو پہلا لفظ ہے جس کے آخر میں سکون تھا، اس کے سکون کو ہٹا کر کے اس کے نیچے زیر لگا دیں گے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو کیا پڑھیں گے؟ جلست الطالبۃ۔ سمجھ میں آ رہا ہے جی حبیب اللہ؟ حبیب اللہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک مثال اور لے لیجئے، جیسے کتبت، الطالبۃ۔ دیکھیے اس میں دو لفظ ہیں، پہلا لفظ کتبت ہے اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ الطالبۃ ہے۔ میں نے کیا بتلایا کہ اگر کسی لفظ کا آخری حرف کیا ہے؟ ساکن ہے، اس کے آخری حرف پر سکون ہے۔ دیکھیے تا اس کا آخری حرف ہے، اس پر کیا سکون ہے، اور اس کے بعد میں جو لفظ آ رہا ہے اس کے شروع میں کیا الف لام ہے، الف لام ہے، اور ان دونوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ملا کر کے پڑھنا ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ہم ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسے وقت میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ پہلا لفظ جو ہے جس کے آخر میں ساکن تھا، اس کے ساکن کو ہٹا کر کے اس کے نیچے کیا لگا دیں گے؟ زیر لگا دیں گے تاکہ ہم لوگوں کو کیا ہو؟ پڑھنے میں آسانی ہو۔ ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ کتبت الطالبۃ، جلست الطالبۃ۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی آگے دیکھتے ہیں۔ تأمل ما یلی، تأمل تو غور سے پڑھ، ما یلی جو آگے آ رہا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہے، یہی بتلایا گیا ہے، جلست الطالبۃ، ان دونوں کو ہمیں ملا کر کے پڑھنا ہے۔ ہم لوگ پہلے پڑھ رہے ہیں جلست الطالبۃ، اچھا لگ رہا پڑھنے میں؟ نہیں، ان دونوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ملا کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ جلست الطالبۃ، کیا پڑھیں گے؟ جلست الطالبۃ، یعنی پہلے لفظ کے آخری حرف پر کیا لگا دیں گے؟ زیر لگا دیں گے تاکہ پڑھنے میں کیا ہو؟ آسانی ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اگلا سوال دیکھ لیجئے۔ اگلا سوال ہے اقرأ الجمل الآتیۃ۔ پہلے ترجمہ اقرا کا کریں گے، پھر الآتیہ کا، پھر الجملہ کا۔ اقرأ الجمل الآتیۃ، اقرا تو پڑھ، الآتیہ آنے والے، الجملہ جملوں کو۔ اقرأ الجمل الآتیۃ، اقرا تو پڑھ، الآتیہ آنے والے، الجملہ جملوں کو۔ اقرأ الجمل الآتیۃ، تو آنے والے جملوں کو پڑھ۔ تو آگے جو جملے آ رہے ہیں ان کو ہمیں کیا کرنا؟ پڑھنا ہے، اور ان کا کیا کرنا؟ ہمیں اردو میں ترجمہ بھی کر کے لانا ہے۔ اقرأ الجمل الآتیۃ، اقرا تو پڑھ، الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں کو۔ اقرأ الجمل الآتیۃ، تو آنے والے جملوں کو پڑھ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان جملوں میں ہمیں کیا دکھے گا؟ ان جملوں میں ہمیں کیا دکھے گا؟ اس میں موصول دکھیں گا۔ اس موصول کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں، اس موصول کہتے ہیں وہ اسم جس کے ذریعے سے ہم کسی جملے کو کسی لفظ سے جوڑ سکیں۔ سمجھ میری بات؟ اس موصول کیا کرتا ہے؟ صرف یہ جوڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی ایک جملہ ہو، اس جملے کو ہم کسی لفظ سے جوڑ سکیں، اسی لیے اس میں موصول بنایا گیا ہے۔ جیسے مثال دیکھ لیتے ہیں، من الفتى الذي خرج من بيتك الآن۔ من الفتى الذي، وہ نوجوان کون ہے؟ الذي خرج من بيتك الآن، جو ابھی تمہارے گھر سے نکلا۔ خرج من بيتك الآن، وہ تمہارے گھر سے ابھی نکلا، یہ پورا جملہ ہے۔ اس پورے جملے کو ہمیں الفتح سے جوڑنا ہے، ہمیں یہ بتلانا ہے کہ اس پورے جملے کا تعلق الفتح سے ہے۔ سمجھ میری بات؟ اس پورے جملے کا تعلق کس سے پیدا کرنا ہے؟ الفتح سے پیدا کرنا ہے، یہ لوگوں کو بتلانا ہے۔ تو ہم لوگ کس کا سہارا لیں گے؟ کس کی مدد لیں گے؟ اس میں موصول کی مدد لیں گے۔ تو اس میں موصول یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ کسی جملے کو کسی لفظ سے جوڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لفظ کے اعتبار سے اس میں موصول آئے گا۔ اگر وہ لفظ مذکر ہے تو اس میں موصول مذکر آئے گا، الذی آئے گا۔ اگر وہ لفظ مؤنث ہے تو اس میں موصول مؤنث یعنی اللتی آئے گا۔ سمجھ میں؟ تو اس موصول دو جو ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں ان میں سے ایک الذی ہے اور دوسرا کیا؟ اللتی ہے۔ الذی یہ کیا؟ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللتی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
الذی اور اللتی یہ جو دونوں اسم موصول ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ یہ کسی جملے کو کسی دوسرے لفظ سے جوڑ سکیں، یہی ان کا کام ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، جیسے خرج من بیتک الآن، یہ پورا جملہ ہے، اس پورے جملے کو ہمیں الفتح سے جوڑنا ہے، تو ہم لوگوں نے کس کا سہارا لیا؟ الذی اسم موصول کا سہارا لیا۔ خرجت من بیتک الآن یا محمد، یہ پورا جملہ ہے، اس پورے جملے کو الفتح سے ہمیں جوڑنا ہے، تو ہم نے کس کا سہارا لیا؟ اللتی کا سہارا لیا۔ تو الذی اور اللتی جو دونوں اسم موصول ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کسی جملے کو کسی لفظ سے جوڑ دیتے ہیں، کسی جملے کا تعلق کسی لفظ سے پیدا کر دیتے ہیں۔ سمجھ میری بات؟ تو جس لفظ سے جملے کا تعلق پیدا کرنا ہے، اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر وہ لفظ مذکر ہے تو ہم لوگ الذی کا استعمال کریں گے، اور اگر وہ لفظ مؤنث ہے تو ہم لوگ کس کا استعمال کریں گے؟ اللتی کا استعمال کریں گے۔ کس کو دیکھ کر کے ہم لوگ الذی یا اللتی لائیں گے؟ جملے کو ہم جس سے جوڑ رہے ہیں، جیسے اس جملے کو الفتح سے جوڑ رہے ہیں، اس جملے کو الفتح سے جوڑ رہے ہیں، تو جملے کو جس سے جوڑ رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے اس میں موصول لایا جائے گا۔ یہاں دیکھیے الفتح ہے، اس کو دیکھ کر کے الذی لائیں گے، چونکہ مذکر ہے تو الذی یعنی مذکر لائیں گے اس موصول۔ الفتح یہاں مؤنث ہی ہے تو اس موصول بھی اللتی کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ صرف کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ اقرأ الجمل الآتیہ، تو آنے والے جملوں کو پڑھ، صرف پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اسی طرح سے اس میں موصول کہاں ہے، کون ہے، اس کو تلاش کر کے لانا ہے۔ اس طرح یہ بھی بتلانا ہے کہ یہاں اس میں موصول مذکر ہے یا مؤنث ہے، الذی ہوگا تو مذکر ہوگا، الذی ہوگا تو مؤنث ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، اگلا سوال دیکھ لیجیے۔ اگلا سوال ہے اکمل الجمل الآتیۃ بوضع اسم موصول مناسب التی فی الفراق۔ اکمل الجمل الآتیۃ بوضع اسم موصول مناسب التی فی الفراق۔ پہلے ترجمہ اکمل کا کریں گے، پھر الآتیہ کا کریں گے، پھر الجمل کا کریں گے، پھر مناسب کا، پھر اسم موصول کا، پھر بے وضع کا، پھر فی الفراغ کا۔ اکمل تو مکمل کر، الآتیہ آنے والے، الجملہ جملوں کو۔ اکمل الجمل الآتیۃ، اکمل الجمل الآتیہ، دیکھیے یہاں بھی پڑھنا ہے۔ اکمل آخری حرف پر کیا؟ سکون ہے، اس کے بعد والا جو لفظ ہے اس کے شروع میں کیا؟ الف لام ہے، ان دونوں کو ملا کر کے ہمیں پڑھنا ہے، تو کیا کریں گے؟ لام پر زیر لگا دیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اکمل الجمل الآتیۃ، اکمل تو مکمل کر، الآتیہ آنے والے، الجملہ جملوں کو، اکمل الجمل الآتیۃ تو آنے والے جملوں کو مکمل کر، بوضع اسم موصول مناسب، مناسب، اسم موصول، اسم موصول کو بوضع رکھ کر کے، بوضع اسم موصول مناسب اسم موصول کو رکھ کر کے، یعنی الذی اللتی، اس موصول کیا ہونا چاہیے؟ الذی اور اللتی میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، فی الفراغی خالی جگہ میں۔ اکمل الجمل الآتیۃ، اکمل تو مکمل کر، الآتیہ آنے والے، الجملہ جملوں کو، تو آنے والے جملوں کو مکمل کر، بوضع اسم موصول مناسب اسم موصول کو رکھ کر کے، الذی اللتی یعنی الذی اور اللتی کو رکھ کر کے، فی الفراغی خالی جگہ میں۔ آگے جو جملے آ رہے ہیں ان جملوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے۔ ان جملوں میں جو خالی جگہیں ہیں ان خالی جگہوں میں ہمیں مناسب اسم موصول کو رکھ کر کے مکمل کرنا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے یہ پہلا جملہ ہے، اس جملے میں خالی جگہ یہ ہے، اس خالی جگہ میں ہمیں مناسب اسم موصول کو رکھ کر کے اس جملے کو مکمل کرنی ہے۔ اور اس میں موصول ابھی ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ الذی اور اللتی پڑھا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم لوگ کیسے دیکھ کر کے الذی رکھیں گے؟ کس کو دیکھ کر کے اللتی رکھیں گے؟ میں نے بتلایا کہ جس سے جوڑا جا رہا ہے، جیسے یہ پورا جملہ اس کو اس سے جوڑا جا رہا ہے، تو جس سے جوڑا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر کے ہم لوگ الذی یا اللتی لائیں گے۔
اگر وہ مذکر ہے تو اللذی لائیں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو اللتی لائیں گے۔ سوال پھر سے دیکھ لیجئے، اکمل الجمل الآتیہ، تو آنے والے جملوں کو مکمل کر، بوضع اسم موصول مناسب اللذی اور اللتی، مناسب اسم موصول یعنی اللذی اور اللتی کو رکھ کر کے، فی الفراغی خالی جگہ میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، خالی جگہوں میں اللذی اور اللتی میں سے جو مناسب اسم موصول ہو سکتا ہے اس کو رکھ کر کے جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے کیا کرنا ہے، ہمیں ان جملوں کا اردو میں ترجمہ بھی کر کے لانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔